बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जो है ट्रम्प साहब जो है जो अमेरिका का जो आजकल जो हशर हो रहा है, जहाँ पर दस्तूर तोड़ा गया, जहाँ पर वहाँ ऐवान कांग्रेस की तकद्दुस को पामाल किया गया, जहाँ पर इस वक्त खून रेज़ी का एक कर्फ्यू लगा हुआ है वाशिंगटन डीसी में 139वीं इस साल के बाद में ऐसा हुआ है कि ये लोग जो हैं इस कदर जो लोग तमाम दुनिया के अंदर फसाद बर्पा कराते फिरते थे, अब उनके ही मुल्क के अंदर फसाद हो गया है और इब्तिदा हो गई है इस मुल्क की कि जो कि फसादी मुल्क था, यानी फसादी वहाँ के आदमी नहीं है। मैं ये बात पे दुरुस्त करना चाहता हूँ, लेकिन इनकी जो पेंटागन है और इनकी CIA है और इनकी जो FBI है और इनके जो दूसरे जो अदारे हैं, वो सारी दुनिया के अंदर अपनी बदमाशियों का सिलसिला और अपने दो लोगों को मारने का सिलसिला जारी रखे हुआ था। तो अल्लाह ताला बहुत दिनों तक इनको बर्दाश्त करता है क्योंकि कुछ खूबियाँ भी इनमें थी। तो अब इनकी जो है तो उसमें एक आदमी जो लगाया इन्होंने ट्रम्प को, डोनाल्ड ट्रम्प को जो जब मुंतखब किया सफ़ेद फार्म लोगों ने, तो नतीजे के अंदर उसने जो है जो भंड मारा, वो भंड ये लगा कि आज जो है मुआवजे की जो है उसके ख़िलाफ़ जो है वो उसने जो है मैंने पार्लियामेंट पे हमला करवा दिया। वहाँ पर 5 आदमी एक पुलिसमैन भी मारा गया। तो आज 5 उनके आदमी हो गए हैं। मरने वालों की तादाद जो है 4 तो मारे गए थे इनके हमायती, और इसके अलावा जो एक ज़ख्मी था पुलिस वाला था वो भी आज मर गया। तो इस तरह से 5 तो अमवात हो गई हैं। कर्फ्यू नाफिज है 6 तारीख से 6 जनवरी 2021 से लेकर 21 जनवरी 2021 तक का कर्फ्यू नाफिज है, और वहाँ पर इस वक्त नारकी का आलम है। और अब देखना ये होगा कि इसके बाद में क्या कर सकेंगे जो बाइडेन, जिनकी उम्र काफ़ी है, 78 साल के वो हैं। उनके पास इतनी दमखम है, इतना पास उनका वक्त है कि इतने बड़े जो जो शरंगेज़ी है, इतना बड़ा जो एक किस्म के वो मुल्क में जो सूरत हाल बन गई है जो शरपसंदी की, और जो मुल्क में जो है अफरा तफरी का जो आलम है, और जो एक किस्म की सिविल वार का दौर गुज़र रहा है, दहशत गर्दी वहाँ होने जा रही है और असला बेतहाशा उनके पास है, उसको वो कैसे रोकेंगे, ये देखने की बात होगी। और इनकी दानाई पर मुनहसर है कि ये किस तरह से ये एक तरफ जो है सफ़ेद फार्म होंगे और दूसरी तरफ जो सियाह फार्म हैं, तारकीन वतन हैं और अच्छे अमरीकन हैं जो कि अमेरिका के अंदर जो अच्छी रवायतें कायम करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो है एक किस्म के काउबॉय जो हैं जो कि अमेरिका की असल नस्ल है, जिन्होंने तबाह बर्बाद किया, जो कि अमेरिका के असल बाशिंदे थे, उनको एक करके चुन चुन के मारा है। जिन्होंने जो है वियतनाम के अंदर जिस अंदाज से बेदर्दी से लोगों को मारा है, जिन्होंने कंबोडिया में लोगों को मारा है, जिन्होंने अफ़गानिस्तान में लोगों को मारा है, जिसने इराक़ में लोगों को मारा है, जिन्होंने शाम में मारा है, जिन्होंने लीबिया में मारा है, जिन्होंने स्पेन में मारा है, तो किसी को उसने छोड़ा नहीं है। इन लोगों ने जर्मनी का जो तबाह बर्बाद किया है, अमेरिका का, जापान का जो तबाह हाल किया है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अब चाइना के पीछे पड़े हुए थे, और वो अपनी बालादस्ती को बहाल करने के लिए उन्होंने 4 स्टेप मुकर्रर किए थे कि साहब वो हम दुनिया में अमेरिका की बालादस्ती को चैलेंज हो गया है, और उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि फिर पहले देखिए उनको सफ़ेद फार्मों पर भी एतबार नहीं था, जो कि यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन को वो नहीं चाहते थे कि एक ताकतवर मुल्क बन के उभरे या एक ताकतवर ब्लॉक बन के उभरे। अगर जब अमेरिका लड़ रहा हो दूसरे लोगों से, तो ये कहीं ताकतवर मुल्क ना बन जाए। तो उन्होंने ये कहा कि पहला स्टेप हमारा ये है कि बरतानिया उससे निकल जाए, जो अभी पिछले हफ्ते जो है मुकम्मल हुआ है बरतानिया का जो ब्रेग्जिट से। यूरोपीय यूनियन से जी। निकलने का जो अमल जो है वो मुकम्मल हो गया है पिछले हफ्ते। अब इसके बाद में जो अमल था वो ये था कि वो मास माइग्रेशन होगी तमाम दुनिया से, जो एशियाई लोग हैं, जो अफ्रीकी लोग हैं या दूसरे मुल्कों के लोग हैं, वो सारे बर आज़म के लोग अब वापस अपने मुल्क को जाएंगे, जो कि एक अमल कोविड की वजह से
اور وہاں پر جو ہنگامے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ عمل شروع ہے وہ جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے، تیسرا عمل یہ تھا کہ دنیا بھر میں انفلیشن ہوگا کووڈ کی وجہ سے، اس وقت ساری دنیا جو ہے کساد بازاری کا شکار ہے، یعنی مہنگائی ہوگی اور لوگوں کو بھوک اور پیاس کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، وہ ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر کہا تھا کہ آخر میں جنگ ہوگی، تو وہ جنگ کے انہوں نے جو سامان مہیا کیا ہے، وہ ایک طرف جو ایران کے ساتھ میں جنگ کا سامان کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ انہوں نے ساؤتھ چائنا سی کا ہے وہ ایک جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، دوسرا جو ہے آبنائے تاوان ہے وہاں پر جنگ کا سامان ہے، تیسرا جو ہے وہ لداخ کا علاقہ ہے، اور لداخ میں وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، وہ تبت میں لڑنا چاہتے ہیں۔ لداخ میں لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اس میں انوالو ہو جائے گا، تو وہ دو طرفہ وار نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف تبت میں جانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کو پاکستان اور چین کو جو ہے مل کر انڈیا سے نہ لڑنے دیں۔ وہ انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا۔ پھر ان کا ارادہ یہ ہے کہ سیاچن پہ قبضہ کر لیں، جو ایک پروگرام چل رہا ہے کہ کشمیر کو آزاد ملک بنا دیں، اور وہ ہم سیاچن پہ قبضہ کر لیں، ایسی طریقے یہاں پر چلنے لگ گئی ہیں پاکستان میں بھی۔ ابھی ہم ایک پروگرام میں گئے تھے تو وہاں پر بھی ایک آزاد کشمیر کی بات شروع ہوئی تھی کہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے، تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ سیاچن پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی چھت ہے، اور وہاں سے پھر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تمام چائنا کو، رشیا کو، پاکستان، انڈیا، خود انڈیا کو، اور خود اور ایران کو، اور سینٹرل ایشیا کو، اور جاپان کو، آسٹریلیا کو، ہر ملک کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جنگ وہ کرانا چاہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر چین اور امریکہ لڑیں گے یا اسرائیل اور ایران لڑیں گے تو ان کے سارے دشمن جو ہے ختم ہو جائیں گے، اور وہ ایک جنگ پھر وہ ان کا یہ خیال تھا، ایک جو پینٹاگون کے لوگ ہیں جو یہ گیم کھیلتے ہیں وار گیم، ان کا خیال یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2-3 دن کی لڑائی ہوگی اور اس میں ہم سب کچھ فتح کر لیں گے، چین کو بھی فتح کر لیں گے، ایران کو بھی دبا دیں گے، اور جو کچھ بھی لوگ ہوں گے، جو بھی ہمارے مخالف لوگ ہوں گے ان کو ہم تباہ برباد کر دیں گے۔ لیکن پہلے ہم نے پھر ان سے سوال کیا کہ پھر آپ نے تو یہ بات تو ویتنام میں بھی ایسے ہی کہی تھی، آپ نے کمبوڈیا میں بھی یہی کہا تھا، لیکن آپ تو افغانستان میں بھی آپ نے یہی کہا تھا، عراق میں بھی یہی کہا تھا، شام میں بھی یہی کہا تھا، لیکن ہر جگہ پر آپ کو پٹائی ہوئی ہے، ہر جگہ پر آپ نے اپنے آپ کو، لیکن وہ صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ جو امریکی فوج ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کا جو تعداد ہے وہ اس کی تعداد میں کمی نہ ہو، ان کی جو طاقت ہے وہ کمی نہ ہو، ان کی جو شان و شوکت ہے، جو کر و فر ہے، جو ان کا روب و دبدبہ ہے وہ کم نہ ہو۔ اور وہ اس طرح سے انہوں نے جو ہے ان کے جو 17 کے قریب، جو پہلے تو 14 تھے ان کے، جب ہم نے اپنا اس کے اوپر ریسرچ کی تھی 2014 میں، اس وقت تو ان کے 2014 میں بحری بیڑے تھے، اب تو 17 کے قریب بحری بیڑے ہیں، وہ سب کے سب میدان عمل میں ہیں۔ لیکن پھر چین کا جو اب آپ نے بتایا، کل آپ کو جو بات پروگرام میں بتایا تھا کہ چین نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جو کہ امریکہ کے جو ان بحری بیڑوں کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں اور ان کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے ٹرمپ جو پر ہم بات کرنے جا رہے تھے، تو ٹرمپ نے صورتحال کو بالکل امریکہ کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے، کھوکھلا کر دیا ہے، اور ٹرمپ جو امریکہ کی جو اتنی بھی جو خامیاں تھیں یا جو ان کی کمزوریاں تھیں وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ تو اب امریکہ کا صدر کا یہ عالم ہے کہ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر خانہ جنگی کے الزامات ہیں، اور منڈے کے دن میں جو ابھی پیر آ رہا ہے، جو تاریخ ہوگی 12 تاریخ کو ان کے بعد مواخذے کا دوبارہ ان کی تحریک لائی جا رہی ہے، اور مواخذے کی تحریک اگر پاس ہو گئی دونوں ایوانوں میں سے، تو پھر وہ 6 دن کے لیے یا 7 دن کے لیے بھی اگر وہ مائک پینس اگر وزیر اعظم صدر بن گئے تو یہ امریکہ کی تاریخ کے اندر ایک بڑا کارنامہ ہوگا۔ اور اس کو ہٹانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس نے مائک پینس کا جو ہے جو اب داخلہ بند کر دیا ہے وائٹ ہاؤس میں۔ اب امریکی نائب صدر کا صدر بند کر دے تو اس کا پاگل پن تو ظاہر ہو جاتا ہے نا کہ وہ نارمل آدمی نہیں ہے، از اے ایب نارمل مین، پہلے دن سے اس کو ہٹا دینا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہ صاحب آپ مائک پینس کو اگر وہ صدر بن جاتا ہے، اس کو حکم دیا تھا کہ یہ جو صدارت ہے جو 6 تاریخ کو جو ہے اس کی صدارت نہ کریں، تو پھر حملہ کروا دیا، اس نے اس کی صدارت کی، اس کو مائک پینس جو کانگریس کا جو اجلاس تھا جس میں کہ اس کو ووٹ پاس ہونا تھا کہ جو بائیڈن کا جو آخری تصدیق ہوتی ہے، آخری سرٹیفکیٹ جو ملتا ہے کہ وہ صدر بننے کا حقدار ہو گیا ہے، وہ اس اجلاس کو وہ ڈسٹرب کرنا چاہتا تھا، اس نے ڈسٹرب کیا، حملہ کرایا، دستور کی خلاف ورزی کی،
اس نے خانہ جنگی کرانے کی کوشش کی. اس کے بعد میں اس مائک پینس کو حکم دیا کہ آپ اس کے اجلاس کی صدارت نہیں کریں, اس کو ملتوی کر دیں, لیکن وہ اس نے نہیں مانا. تو اب مائک پینس جو نائب صدر امریکہ کے, ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرے اور 6 دن کے لیے وزیر اعظم 6 یا 8 دن کے لیے وزیر صدر بن جائے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کی جو بائیڈن کی تقریب ہوگی جس میں کہ یہ حلف اٹھائے گا, ہر برداری کی تقریب میں شامل نہیں ہوں گا. یہ بھی ایک امریکہ کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہوگا. تو شاید امریکن یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ انوکھا واقعہ ہو, تو وہ اس کو ہٹا دیں گے مواخذے سے, اور پھر مائک پینس جو ہے بطور صدر وہ ان کو اپنی صدارتی عہدہ جو ہے جو بائیڈن کو حوالے کر دے گا. تو اس طرح سے یہ ایک 2 طرح کی تاریخ رقم ہو جائے گی کہ ایک آدمی ایسا پاگل آدمی کو جو ہے 8 دن پہلے یا 7 دن پہلے یا 6 دن پہلے یا 3 دن پہلے یا 1 دن پہلے ہٹا دیا گیا, اور اس نے پھر بعد میں جو صدر بنا اس نے بالکل ایک جو سلیقے کے ساتھ میں ایک جو حلف برداری کی تقریب کو جو ہے وہ میں شامل ہوا اور اس کو ایز اے صدر قبول کر کے اپنے جو اختیارات ان کے حوالے کیے اور ہاتھ ملایا, شیک ہینڈ کیا, اور جو طریقہ کار امریکہ کا ہے, جو روایت ہے امریکہ کی, اس کو برقرار رکھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کامیابی کے مواخذے کی کامیابی کے امکانات اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ جو متحدہ امریکہ کو جو بکھرنے سے روکنا چاہتے ہیں, جو بکھرنے سے بچانا چاہتے ہیں, اس میں جو ریپبلکن جو ارکان ہیں وہ بھی جو ہے ڈیموکریٹ کا ساتھ دے رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے یہ مواخذہ شاید یہ مکمل ہو جائے اور تاریخ رقم ہو جائے امریکہ کے اس سلسلے میں. جی زین صاحب آپ بتائیے, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اب بریک کا وقت ہو گیا ہے, اور بریک کے بعد آئیں گے تو بھارت کے کسانوں کے احتجاج, جی چلیں 8 مذاکرات کے دور ناکام, اس پہ بات کریں گے. جی چلیے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب, بھارت کے کسانوں کا احتجاج, دیکھیے بھارت کے کسانوں نے ایک بڑی تاریخ رقم کی ہے, وہ پرامن رہے ہیں اور انہوں نے کوئی تشدد کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. انہوں کے آدمی اب تک جو ہے کوئی 35-40 آدمی مر چکے ہیں, لیکن وہ بالکل پرامن رہے ہیں. لیکن انہوں نے ٹرالی مارچ شروع کر دیا ہے, اس پہ وہ کیمپین چلا رہے ہیں, اپنی کیمپین چلا رہے ہیں, اور یہی طریقہ ہے کیونکہ وہ اگر پرامن رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اگر انہوں نے تشدد کیا تو پھر یہ لوگ تشدد. لیکن وہ جو سامنے مودی ہے وہ شرافت کی زبان تو نہیں سمجھتے. ذہن ابھی دیکھیے طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کم سے کم ان کی معیشت تو تباہ ہو رہی ہے نا جی, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. اس میں وہ پورا حصہ ڈال رہے ہیں مودی. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مودی ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس, آپ کو ہم نے بھیجی ہے, کہ ایک خاتون سے ایک سکھ ایک مسلمان سے ایک انٹرویو لے رہا ہے, خاتون سے, تو وہ ایک سکھ یہ کہہ رہا ہے کہ سکھ نے سوال کیا اس عورت سے, مسلمان عورت ہے جو دوپٹہ پہنے ہوئی ہے, کہ صاحب اگر اس نے مودی نے اگر کسانوں کی باتیں مان لی تو پھر جو اس کے جو یہ ریلائنس ہے اور یہ جو ہیں دوسری کمپنیاں ہیں یہ اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے, کیونکہ انہوں نے تو ان کو کھڑا کیا ہے نا, اور انہوں نے پیسے بھی دیے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ مودی یہ کسی صورت میں واپس نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مودی ذہنی طور پر جو اس کے ذہن میں سمایا ہوا ہے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی تائید کرتا ہوں, کہ مودی میں پرعزم ہے اس لحاظ سے کہ اس آدمی نے جو اب جب گجرات میں وزیر اعلیٰ تھا تو اس نے جو خون خرابہ کرنے, مسلمانوں کو مارنے میں, ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو مار دیا, ذرا بھی رحم نہیں کیا, ذرا رحم نہیں آیا. تو یہ ان کسانوں کو مارنے میں بھی جو میرا اندازہ ہے کہ وہ 50,000 سے زیادہ آدمی مارے گا, اور عین ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور سکھ دب جائیں. تو اور بیسیکلی سکھوں کو اس کی بہرحال وہ کرپانوں سے اور اس سے نہیں ہو سکے گی, پھر ان کو تیاری کرنی پڑے گی. اب یہ بات ہم نہیں کہنا چاہتے ہیں. دیکھیے ہم یہ ایک بات یہ ہے کہ ہم تو ایک بنیادی بات کہنا چاہتے ہیں. بنیادی بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے, ہندو ہوں یا آپ سکھ ہوں یا آپ عیسائی ہوں یا آپ مسلمان ہیں, ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے حکومت کے خلاف کوئی محاذ رائی کریں, ہم نہیں کہتے. ایک تو یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ مارنا چاہتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ ان سے
جی اپنا بچاؤ کریں، جو آپ کو دفاع کا حق سب کو دفاع کا حق آپ کو ایک ان کا دستور بھی دیتا ہے، عالمی چارٹر بھی دیتا ہے، جی یو این او کا چارٹر بھی دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، ہر مذہب دیتا ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں، تو دفاع کی آپ تیاری کریں۔ تو اگر آپ کو ہوش آ گیا ہے کہ بھئی آپ چین سے نہیں لڑ سکتے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یعنی ہمارے ساتھ رہیں، چین بھی رہے، پاکستان بھی رہے، آپ بھی رہیں، ہم بھی رہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ انڈیا رہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ دماغ میں یہ خناس ہے کہ آپ مسلمانوں کو آپ قبضہ کر لیں گے، آپ نے یہ بھی کیا ہے کہ آپ نے جو 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 عرب لوگ ہیں ان کو بیوقوف بنا کر عورتوں کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے، اور جو آپ نے ان کے ساتھ میں سلوک کیا ہے، ان کو پھنسا کر، آپ یہ سمجھو کہ یہ مسلمان خون ہے، یہ کسی وقت بھی پلٹ جائے گا، یہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ آپ یقین مان لیجئے کہ آپ جتنی آپ کوشش کر لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ ان کے اوپر قابو پا لیں گے۔ مسلمان کبھی جنوبی بھی ایشیا کا چودھری بننے کا جو سبریہ بن جی کیا نام سبریہ جو ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سبرامنیم سوامی، جی اس نے کہا ہے کہ صاحب چائنا انڈیا کا جو اسٹینڈ آف ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور پہلی دفعہ وہ ایک جو سین آواز ہے وہ نکلی ہے، تو ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ بھئی آپ لڑیں، ہم تو آپ سے نہیں لڑنا چاہتے، آپ ہی ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ ہم پر یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم پہ سوار ہو جائیں، ہم تو بھئی آپ کو سوار نہیں ہونے دیں گے۔ جو ہم نے اپنا ملک بنایا ہے تو آپ تو ہم سے 5 گنا سے بھی زیادہ ہیں، جی پیسے بھی آپ کے پاس بہت ہیں، آپ یہ ضرور ہے کہ ہمارے پاس یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے آپ کو 800 سال اپنے پاس رکھا، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ آپ نے ہمیں اس پاکستان میں شکست دی، جی تو وہ اس کا بدلہ ہمیں لینا ہے آپ سے، وہ تو ایک بات ہے، لیکن اگر آپ ہم سے لڑائی چھوڑ دو گے، دوستی کر لو گے، تو ہم بدلے کا خیال چھوڑ دیں گے۔ انسانوں طرح رہو گے تو ہم کہہ دیں گے چلو ٹھیک ہے جی، ہم نے آپ کو معاف کیا، جی اگرچہ معاف کرنے کی وہ گنجائش نہیں ہے، میرے صاحب لیکن یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہاں ہم اسے صرف نظر کر سکتے ہیں، پھر کسی اور وقت میں دیکھیں گے، پھر آپ کے دماغ میں مزاج بگڑے تو پھر آپ کو دیکھیں گے، لیکن یہ خیال آپ چھوڑ دیں کہ ہم پر آپ قابو پا لیں گے، ہم نہیں قابو میں آپ کے آنے والے، ہم آپ پر پھر سوار ہو جائیں گے، اور ہم سے زیادہ چین سوار ہو جائے گا۔ آپ نے جتنی بھی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا۔ جی پھر آپ نے اب یہ 26 جنوری کو ٹرالی مارچ ہوگا، یوم جمہوریہ نہیں منائیں گے، انہوں نے اعلان کیا ہے کسانوں نے۔ پھر کشمیر میں جو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ بچوں کی لاشیں غائب کر رہے ہیں، ان کو دفنا دے رہے ہیں نامعلوم مقام پر، جب دیکھتے ہیں لاشیں موجود نہیں ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں ان کے کیونکہ لاشیں جب مل جاتی تو لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، ہاں تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہاں، ہیں۔ بس اب یہ انہوں ہے نے نیا کہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو 20 دن ہیں، یہ 12 دن رہ گئے ہیں، اس میں انہوں نے کوشش تو شروع کر دی ہے، جو بائیڈن نے ایران سے بھی رابطہ کیا ہے، ہم اس پر کل شاید پروگرام کر لیں، جی اور پاکستان سے بھی ان کی ٹیم آ چکی ہے امریکہ کی، اور ایران سے دوستی کریں گے، چائنا سے بھی وہ لوگ اپنی بات چیت کریں گے، رشیا کو بھی آن بورڈ لیں گے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ ایک پالیسی جو بنائے گا، مدبرانہ پالیسی بنائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ جو یونان پلان ہے، اس میں جو بائیڈن اس پلان کو جو بائیڈن پلان بھی کہتے ہیں، جی کیا اس سے تائب ہو گیا ہے وہ کہ مسلمانوں کی تقسیم کرے اور گریٹر اسرائیل بنائے؟ اگر وہ اس سے تائب ہو گیا ہے تو پھر ہمیں وہ قبول ہے، نہیں تو پھر جو ہے جو صورتحال بن رہی ہے اس کو دیکھیے۔ پاکستان کا ایک کردار ہے، پاکستان نے آپ کو واحد سپر طاقت بنایا، یہ ضرور ہے کہ آپ بھی کہتے ہیں ہم نے پیسے دیے، بھائی آپ نے پیسے ضرور دیے، لیکن ہم بھی سوویت یونین سے ایک تو بدلہ لینا چاہتے تھے، اور ایک ہم اپنے جو اب مسلمان ملک ہیں ان کو آزاد کرانا چاہتے تھے، جس میں آذربائیجان ہے، جس میں ازبکستان ہے، اس میں تاجکستان ہے، قزاقستان ہے، ان سب کو ہم نے آپ سے ہم آزاد کرانا چاہتے۔ یہ ایک منصوبہ نہیں تھا، ہمارے پاس کئی منصوبے تھے، ایک منصوبہ تو آپ نے پکڑ لیا تھا، جو منصوبہ ہم نے یہ بنایا تھا کہ جو ازبکستان کے ذریعے سے ہم جو ہمارا جو مغلوں کا علاقہ ہے وہاں سے ہم آپ کی ریاست وہاں سے ہم شروع کریں گے، اور سارے علاقے کو ہم قبضہ کر لیں گے، جس کی ڈر کی وجہ سے آپ نے پھر وہاں سے پیچھے ہٹ کر رشیا تک محدود ہو گیا۔ جی اس منصوبے سے آپ ڈرے۔ یہ ہوا یہ تھا کہ جب میں گیا تھا سپٹمبر 2005 میں، جب انڈیا گیا تھا، تو وہاں پر اس منصوبے کا
ذکر ہوا، جی ایک روسی نے کہا، اور جب وہ میں نے اس پر اعتراض کیا کہ بھئی یہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، ہم وی آر کنٹینٹڈ، آئی ایم اے مغل، آئی ڈو ناٹ وانٹ دیٹ ازبیکستان سے ہم موومنٹ شروع کریں، آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو ٹو ازبیکستان. تو اس پر وہ جو آدمی صدارت کر رہا تھا، جو روسی تھا وہاں کا، ایک وزیر کے برابر میں، وہ کہنے لگا مسٹر مرزا بلیو می اٹس ٹرو، اٹ از ٹرو، دیٹ واز دی پلان آف دی آئی ایس آئی، کہ آپ ہمارے ملک میں یعنی جو ازبیکستان سے آپ ہمیں بہت علاقہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. تو یہ دس واز دی پلان آف دی جنرل حمید گل. تو میں نے پھر آ کر یہاں جنرل حمید گل سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا پلان تھا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ پلان تھا، اور اتفاق یہ تھی کہ وہ غلطی سے وہ ان کے پاس ہم نے اپنے سفیر کو وہاں بھیج دیا تھا، جو سفیر پہلے سیکرٹری خارجہ تھے، تو ہم نے اس کے نام پہ بھیجا، تو انہوں نے خارجہ والوں نے اس کا وہ پلان کو کھولا، اس خط کو نہیں کھولا، اس کو ویسے ہی اس طرح بند کر کے بھیج دیا، اور اپنے جو اس میں جو ان کا جاتا ہے پیکٹ اس کو کھول نہیں سکتے ہیں وہاں کے، لیکن انہوں نے روسیوں نے اس کو کھول لیا، اس سے وہ پلان نکل آیا. اس کے بعد میں ان کا دم نکل گیا کہ یہ تو بہت آگے جا رہے ہیں اور ہمیں روس کو تباہ برباد کر رہے ہیں. تو پھر یہ ہم پیچھے ہٹ گئے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر، ہم اپنا یہ فخر سے نہیں کہہ رہے ہیں بھئی، یہ ہماری طبیعت کا خاصہ ہے کہ ہم اگر آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تو ہم آپ سے بدلہ لیں گے. یہ ہمیں اپنا مذہب اجازت دیتا ہے. ہمارا یہ اگر ہم سرنگو ہو جاتے ہیں تو پھر ہم چپ ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے روس کو تباہ کر دیا. روس نے ہمیں تباہ کیا تھا اس پاکستان، تو ہم نے روس کو تباہ کر دیا. اب آپ کی باری ہے تو ہم آپ کو تباہ کریں گے انشاءاللہ. ایک بات، آپ نے امریکہ نے ہم پر ظلم کیا تو افغانستان میں ہم نے اس کو جیتنے نہیں دیا. امریکہ کی تباہی بربادی ہم نے کر دی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان از دی سینٹرل پوائنٹ. جو بات آپ کو سمجھنی چاہیے انڈیا کو، کہ اگر جس طرح پاکستان جائے گا، وہ چین کے ساتھ گیا تو چین سپر پاور بنے گا، اور اگر امریکہ کے ساتھ گیا تو امریکہ پھر واپس سپر طاقت بن جائے گا. لیکن ہم امریکہ کو سپر طاقت نہیں بننے دیں گے، ہم چین کو سپر طاقت بنائیں گے. آپ کے ساتھ اس لیے نہیں جائیں گے چاہے کیونکہ آپ نے ہمیں 3 دفعہ دھوکہ دیا ہے. اور ایک مومن جو ہے کبھی بھی جو ہے ایک بل سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ہم 2 دفعہ، ایک دفعہ ڈسے آپ سے، دوسری دفعہ ہم نے آپ کو اس بل سے مارا، آپ کو اسی بل سے مارا، آپ سے دبے، آپ کا حکم مانا، آپ کے سامنے لیٹ گئے، آپ کو جیسے معلوم ہوا لیٹ گئے، لیکن دین آپ کو افغانستان میں ہم نے جیتنے نہیں دیا. یہ ہم آپ کھلے عام بات کہتے ہیں. تیسری دفعہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ کیا تو آپ کا حال دیکھ لو اس وقت کیا ہو رہا ہے امریکہ کے اندر. آپ یہ سمجھتے ہو یہ جو آؤ بقا ہے مومنوں کی، جو آپ نے سیریا میں کیا ہے، آپ نے جو عراق میں کیا ہے، آپ نے جو ایران میں کیا ہے، آپ نے جو لیبیا میں کیا ہے، آپ نے جو دوسرے ملکوں میں کیا ہے، افغانستان میں کیا ہے، اس کا نتیجہ تم دیکھ لو کیا ہوا. تم نہیں بچ سکو گے اب اللہ اس کے کہ تم توبہ تلہ کرو اور اگر ہمارے ساتھ ملو تو پھر ہو سکتا ہے، اور ہمیں مانو. دوسری بات، پھر ہم اگر یہ بات پوری ہوگی تو ہم آگے چلیں. جی اب آگے چلیں. دیکھیے خلیج فارس میں ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے زین صاحب، وہ یہ ہوئی ہے کہ ایران کے نے زیر زمین اڈے بنا لیے ہیں خلیج فارس میں، اور خصوصاً جو یہ ابنائے ہرمز ہے جو کہ ایک بہت چھوٹی جگہ ہے، اس میں اس نے زیر زمین جو ہے وہ اڈے بنا لیے ہیں. اور وہاں پر جو اڈے بنائے اس کا ایرانی جو ریولوشن گارڈ ہے اس کے نے ایک نامعلوم زیر زمین میزائل اڈے کی نقاب کشائی کی ہے. جی. اور ایرانی سرکاری میڈیا نے اس کی رپورٹ کو دکھایا ہے، اور سب جگہ پہ اڈوں کو کہا کہ یہ بہت سارے اڈے ہم نے بنائے ہوئے ہیں جیسے میزائل چھوڑے جا سکتے ہیں، اسٹریٹجک ہتھیار رکھے جا سکتے ہیں. اب اسٹریٹجک ہتھیار کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہوں نے ایٹم بنا لیا. اسٹریٹجک کا مطلب تو ایٹمی ہتھیار ہے نا جی. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں کے پاس جو ہے ایٹمی جو ہے یورینیم جب سے وہ بنا رہے تھے، آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ معاہدہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، انہوں نے ہتھیار بنا لیے ہیں اور انہوں نے رکھ لیے ہیں، اور پورا شہر کے شہر تعمیل کر لیے ہیں. ان کا جو ہے پاسدار انقلاب کے جو سربراہ ہیں میجر جنرل حسین سلامی نے یہ کہا کہ میزائل سینکڑوں کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو آپ اس کا اندازہ کر لیں. اور ایران کی نیوی یا بحریہ اسٹریٹجک میزائل کی متعدد دیگر اڈے ایک نہیں ہیں، متعدد اڈے ہیں. اب اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا، اب آپ نے ہرمز کو اگر وہ بند کر دیں گے تو آپ کا راشن پانی بند کر دیں گے، آپ کا کھانا پینا بند کر دیں گے. تو یہ جو بات اس نے کیا ہے ٹرمپ نے یا جو نے کیا تھا، میرے خیال میں یہ انہوں نے گیم چینجر ہے یہ، اور یہ سارا کا سارا امریکہ کا بٹا بٹھانے کے لیے کافی ہے. اب امریکہ کے پاس کیا تو یہ ہے کہ وہ ایٹمی جنگ کرے، جو وہ کرنے کا اہل نہیں ہے.
دوسرا یہ ہے کہ ایران کو پھر تسلیم کرے اور ایران کے ساتھ میں جو 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 نارمل تعلقات ہیں وہ بحال کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی نہ لڑے، کیونکہ بھئی آپ ہمارے ساتھ تو لڑ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ لڑو گے آپ مرو گے، جو بھی لڑے گا ہم سے مرے گا۔ آپ نے جو کچھ بھی کرنا تھا ہمارے ساتھ میں اس پاکستان میں کر لیا، بس کافی ہے، اس کے بعد میں ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے۔ اور یہود کو تباہ ہونا ہے، یہود آخری یہودیوں کا جو ہے وہ ہے دجال، اس کو بھی آنا ہے۔ یہ دجالی ہے سارا کاج، جو جس وقت موبائل شبائل جو ہیں، جو اس قسم کی جو عیاشیاں ہو رہی ہیں، جو اس قسم کے جو صورتحال جو آپ سب دجالی کام ہے، یہ کرونا دجالی کام ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سب تباہ ہونا ہے، یہ فنا ہونا ہے، یہ بالکل کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ امام مہدی اگر آئیں گے تو پھر آپ کو فتح ہوگی، ان کی مدد کے لیے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ تو آپ اور یہ یہود، ہمیں اس میں بھی یقین ہے کہ کیونکہ ہندوؤں کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں، وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہندو مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو ہندوتوا کے حامی ہیں، یہ تمام کے تمام مارے جائیں گے بہت بری طرح سے۔ ان کا یہ تباہ RSS بالکل تباہ برباد ہو جائے گی، جی ابھی ہو جائے گی، یہ کچھ نہیں جاتا، یہ 21 سال ان کی تباہی بربادی کا سال ہے۔ جی میرے صاحب، پھر بریک کے لیے مجھے کہا جی جا رہا کہہ ہے، لیے تو اس پہ آگے تھوڑا سا یہ جو اسرائیل کے لیے جو تھریٹ ہے کہنا ایران کا، اس میں نہیں، تھریٹ مکمل ہو گیا، اسرائیل بے بس ہے، اسرائیل اب کچھ نہیں کر سکتا ایران کے خلاف، کوئی نہ کرے گا کوئی نہ کوئی مارا جائے گا، ان کا کوئی پلان تو ہوگا، اس پہ نہیں بات مارا کریں۔ جائے گا، اس کو یہ پتہ ہوگا، سعودی عرب کو یہ پتہ ہوگا، پاکستان کو یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ امریکہ کو یہ بات نہیں پتہ ہے کہ ان کے اڈے موجود ہیں، تو یہ آپ خوابوں میں رہتے ہیں۔ جی اس لیے کہ اب میں نے ان کے پاس گوگل ہے، ان کے پاس 10 قسم کے جہاز ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے کہ مزید بات کر لیے گا اس پہ، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جی ناظرین مختصر وقفہ ہے۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرزا صاحب، آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ ان کو سب کچھ خبر ہے، دیکھ بھائی، ان کے بات پاس یہ علم ہے زین صاحب، بات یہ ہے کہ جب بھی وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اور اب جو لفظ ہے، میں اسٹریٹجک جو کا لفظ استعمال جو کر رہے ہیں ایرانی، وہ کس معنی میں لیا جاتا ہے؟ جی وہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اور وہ بات کو امریکہ کو یا پاکستان کو تو نہیں کرنی چاہیے، کہ پاکستان تو برادر ملک ہے۔ نہیں، ہم نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے کہ ایران ہمارا نہ دوست ہے نہ دشمن ہے، وہ ہمارا کمپیٹیٹر ہے، وہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا، ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے، جی ہم اس کے بھائی خواہ ہیں ویسے دیکھا جائے تو۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ہماری 17 دن مدد کی تھی، لیکن وہ شہنشاہ ایران نے کی، مولویوں نے نہیں کی تھی، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن ہم نے مولویوں کی مدد کی، 8 سال مدد کی، 8 سال مدد کی ہے ان کو، کبھی بھی ان کے پاس اناج کی تنگی نہیں ہونے دی، ان کو ہر طرح کی مدد دی، ہم نے RR دی ان کو، ہم نے اسٹرنگر میزائل تک دے دیا، جاؤ، ابھی تو یہ بات چھپی نہیں ہے نا جی۔ جی اور وہ پھر اس کے بدلے میں انہوں نے ہمارا جو یہاں مولوی تھا، بڑا مولوی تھا، اس کو شہید کر دیا تھا، عارف حسینی کو۔ وہ ہمارا کنڈیوٹ تھا، انفیکٹ جو ہمارے اور ایران کے درمیان میں رابطہ کاری کا کام کرتا تھا، اور سپلائی لائن تھی ہماری۔ تو امریکنوں نے یہ کیا کہ اس کو شہید کر دیا۔ ضیاء الحق سے میری جب بات ہوئی، میں ضیاء الحق سے جب ان کی شہادت ہوئی تو میں حیدرآباد میں تھا، اور پھر اس کے بعد میں پھر ہم نے اسلام آباد فلائی کیا، اور پھر ہم جب ضیاء الحق سے ملے تو ضیاء الحق نے مجھے یہ کہا، میں بھی تھا، مولانا وسیم مدنت بھی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مرزا صاحب، حالانکہ وزیر تو وہ تھے لیکن مخاطب انہوں نے مجھے کیا، بڑی مہربانی ان کی، اللہ انہیں بھی جنت نصیب کرے، انہوں نے عارف اللہ کو نہیں مارا، اس نے مجھے مارا۔ یہ عجیب غریب بات تھی، کیونکہ یہ جو سارے اس کے مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے، نادان لوگ ہیں بیچارے۔ اب جیسے اب یہ یہاں پر جو اس واقعے کے بعد میں جو ہوا ہے، جو ہزارہ برادری کا، اب اس کے اندر جو بہت زیادہ آدمی گھسیڑ دیے ہیں دشمنوں نے، خود جو ہے داعش کے لوگ ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب ان میں ایسے مطالبات ان کو پیش کر رہے ہیں جو کہ مطالبات ان کے ہے ہی نہیں، بھائی ان کی تحفظ چاہیے، وہ ہم تو ان کے پر ہم کہتے ہیں ہم ان کے پر جان نثار کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ لوگ شریف لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو خود کر رہے ہیں، تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایران کے ساتھ میں بہت ربط ہے، اور ہمارا ایران کے ساتھ میں بہت محبت ہے، اور ہمارا دیکھیں نسلاً
جیسے ہماری زبان کے اندر ہم جو الفاظ بول رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کتنے الفاظ ہم ایرانی بول جاتے تھے، فارسی کو بول جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے فارسی پڑھی ہوئی ہے. 60% فارسی ہماری زبان میں موجود ہے، جی 20% عربک الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، 10% ہمارے ترکی الفاظ موجود ہیں. تو اب ایسی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ بھئی ہمارے ان سے کوئی لڑائی. اچھا اب اگر ایران مضبوط ہوتا ہے تو ہم بھی مضبوط ہوتے ہیں. اب ہم یہ بلاک تو پھر بن گیا نا پھر یہ ترکی اور پاکستان اور ایران کا، اور اگر یہ بلاک بن جاتا ہے تو یہ اسلامی بلاک ہے بہت بڑا ہے. تو اور پھر یہ چھٹ بھئیے جو ہیں جس میں محمد بن سلمان محمد بن زید ہے، یہ چھٹ بھئیے رہ جائیں گے. اور اس سے جو دوستی کی ہے اسی ڈر سے کی ہے قطر سے بھی، جی کہ بھائی قطر سے اب اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قطر کو، میں کہہ رہا ہوں کہ قطر کو دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں مرزا صاحب، قطر والے بڑے سیاسی ہیں، نہیں صحیح ہے، لیکن وہ ڈپلومیٹس. بھائی دیکھیے یونین پلان میں یہ تو موجود ہے نا کہ قطر ملے گا سعودی عرب کو، اور ان سے چھینا جائے گا یہ شمالی مشرقی علاقہ جہاں پہ حفوف ہے اور حصہ ہے اور وہ قطیف ہے، یہ دیا جائے گا عراق کو. یعنی بڑا ملک شیعہ ملک بنایا جائے گا عراق کو، اور عراق کا جو ایران کا آواز کا علاقہ ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا. ایران کو چھوٹا ملک بنا دیا جائے گا، ہمیں بھی چھوٹا ملک بنا دیا جائے گا. جو ان کا جو پلان ہے ان کا کہ بلوچستان سے ہم سے چھینا جائے گا، پھر وہ گلگت بلتستان سے ہم سے چھینیں گے، وہ سارا پلان ان کا یہ ہے. جبھی تو باڑھ لگی ہے ہماری. تو اب اس کے بعد میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد میں ان کی پالیسی تبدیل ہونی چاہیے. اب بات کر لیں کوٹا پہ، بھائی ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا. جی 3-4 منٹ. دیکھیے اب ہمارے پاس دیکھیے کوٹا ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ میں جو وزیر اعظم نہیں آیا اس کی وجہ تو ہم نے آپ کو بیان کر دی تھی. جو وزیر اعظم نہیں بتائے گا آپ کو پلیز فار گاڈ سیک. اور پھر جب آپ کو معلوم ہے کہ جو لڑکی کو جو آپ کی جو وکیل بنی ہوئی تھی وہ آج جا کر پاکستانی خلاف جو ہے تقریریں کر رہی ہے، جو آپ میں سے نکل کے گئی تھی، جو آپ اس کو ہائر کر لیا غیر ملکیوں نے، وہ پاکستانی کے خلاف اسی طرح سے بات کر رہی ہے جس طرح سے وہ کریمہ بلوچ کر رہی تھی جو ماری گئی وہاں پر جو ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو اپنے صفوں کو صاف کرنا چاہیے. پہلے تو آپ کو جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ ہے تو وہ اس دعوے کو آپ کو مکمل کرنا چاہیے، اور وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں آپ کے سارے مطالبات جو ہیں ریاست نے مان لیے. اور وہ جو آدمی جو ہیں وہ نہیں، جو آدمی کو قاتل کر جنہوں نے قتل کیا ہے اس سے جو چیف آف آرمی صاحب نے معاہدہ کیا ہے، جن کو قتل کیا ان کو کیسے چھوڑیں گے آپ بتائیے؟ آپ کے مطالبات میں اس مطالبات کو ڈال دیا. جہاں تک آپ کے بچوں کی بات ہے وہ سب کو نوکری ملے گی، سب کو اچھی چیزیں ملے گی. آپ کو 10-20 میرے خیال میں 20-25-50 لاکھ روپے دینا ان کو فی آدمی کون سی بڑی بات ہے؟ جتنے بھی دے دے، 1 کروڑ بھی دے دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں 1 کروڑ دے دو سب کو، تو 11 کروڑ جائیں گے کیا ہوگا؟ ہمارے بھائی ہیں وہ ترقی کریں، خوب کریں، وہ اپنے گرد حساب بنا لیں، قلعہ بنا لیں جس میں رہیں. تیسری بات آخری بات یہ ہے کہ سائٹ میں ہماری ایک فیکٹری ہے جس میں آتش زدگی ہو گئی ہے، 8 افراد متاثر ہوئے ہیں. بروقت کارروائی سے جان بچ گئی ہے مگر بھاری نقصان بہت ہوا ہے. پاک بیری اور کے پی ٹی کے فائر بریگیڈ وہاں پہنچے ہیں اور مدد کو آئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچت ہوئی ہے. یہ ایم کیو ایم کا کارنامہ ہے کہ 30 سالوں میں آگ بجھانے کے انتظامات بھی نہیں کر بھائی سکے. ایم کیو ایم کو میں کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو اپنا وجود قائم رکھنے کا اگر ان کو شرم حیا ہو. میں تو اس لیے نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی کیونکہ یہ لڑکے ہمارے ہیں تو میں ان کے اوپر ان سے ناراضگی کا تو اظہار کرتا ہوں جی، ان کے اوپر ان کو برا بھلا بھی کہتا ہوں، لیکن میں ان کی برائی نہیں چاہتا. میں ان کو چاہتا ہوں کہ یہ اللہ سے توبہ کر کے اور پیچھے ہٹ جائیں، اس لیے کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کچے لوگ ہیں، آپ داغدار لوگ ہیں. آپ میں جو ایمان تھا، جس کی طاقت کے بل پر آپ کھڑے ہو سکتے تھے، وہ ختم ہو گیا ہے. آپ اردو اسپیکنگ کی نمائندگی نہیں کر سکتے ہو، ان کی جو ان کی رہنمائی نہیں کر سکتے ہو. آپ میں جان نہیں ہے، آپ میں ایمان نہیں ہے. آپ نے اتنا مال کھایا ہے، اتنا لوگوں کو لوٹا ہے، اتنے آپ نے قتل کیے ہیں کہ آپ کے اندر وہ جو چیز ایک لیڈر کے لیے ہونی چاہیے وہ آپ میں نہیں ہے. تو میں اس وقت کا انتظار کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے رہنمائی لیں، کیونکہ میں آپ کا اوریجنل لیڈر تو میں ہوں نا بھائی اردو اسپیکنگ کا. میں نے میں تحریک شروع کی تھی، میں جی ایس این کے خلاف لڑا تھا. تم تو تھے بھی نہیں، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. میں نے جی ایس این کے خلاف لڑی. اس کا جو مقبول صدیقی کا جو شمیم صدیقی جو اس کا چچا ہے وہ میرا ورکر تھا، اور یہ تو بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا جس وقت ہم لڑائی کر رہے تھے. یہ ہو گیا پتہ نہیں کیا تھا یہ مقبول صدیقی، اگر ہو گیا ہو تو ہمیں پتہ نہیں تھا.
جی بھائی اس کی ماں کو ہم لیکن جانتے ہیں، میرے اس کے صاحب باپ کو ہم یہ جانتے یہ ہیں. دیکھیں ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے جو پاکستان کا نہیں دین میں معاشی یہ ہب بات ہے، کہنا چاہتا ہوں کہ ان وہاں پہ کو فائر ٹینڈر کی کمی ہے ابھی بھائی تو اس وفاق. لیے نہیں ہے کہ دیکھیے انہوں نے کیا کیا. ایک آدمی کو جو یہ بھی حیدرآبادی ہے، یہ جو میئر تھا، کیا نام ہے اس کا بے ایمان کا، وسیم اختر. وسیم اختر کا، اس کا باپ ڈی ایس پی تھا، وہ مجھے جانتا ہوگا، یہ بھی جانتا ہوگا کہ میرا باپ اس کو جانتا ہے اس کو اچھی طرح سے. تو انہوں نے کیا کیا ہے، اس کو باہر بھیج دیا، نہ یہ کچھ کام کیا اس نے. اور سوائے پہلا کام زین صاحب اس میں یہ جو گڑبڑ کی ہے وہ سب سے زیادہ تو زرداری نے کی ہے. جی وہ حنیف موجود ہے جو کہ یہاں آپ کا سیکرٹری بلدیہ ہے، وہ گواہ ہے اس بات کا، بیچارہ جیل میں پڑا ہے یا پتہ نہیں کہاں ہے. اس نے یہ کہا کہ صاحب میں نے یہ ٹینڈر دیا تھا 3 کروڑ 3.5 بلین کا میں نے ٹینڈر دیا تھا. زرداری کا فون آیا کہ اس کو 7 بلین کر دو، باقی پیسے مجھے دے دو. میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، اس کو ہٹا دیا اس نے. یہ تو زرداری ذمہ دار ہے اس کا. جی بہرحال اب وہ اور وفاق کی وسیم طرف بھی نہیں ہے سے ذمہ دار. میں سوری، میں وسیم کو سے واپس لیتا ہوں، اس کا ذمہ دار زرداری ہے. وفاقی حکومت سے 100 فائر ٹینڈر ملنے والے ہیں کراچی کے لیے. اب دیکھیے کب ملتے اب ہیں، بھائی کیونکہ اب عمران خان وفاقی صاحب نے حکومت وعدہ. کی تو بات چھوڑ دو، جی وفاقی حکومت کب رہتی ہے کب نہیں رہتی یہ الگ بات ہے، لیکن کراچی کو ملنا چاہیے فوری طور پر. یہ جی کل کی بات نہیں ہے، یہ تو آج آ جانے چاہیے ان کے پاس. جی بالکل ٹھیک ہے، وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.